एक दफ़ा जब आप जर्मनी पहुंच रहे हैं तो आपको अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करवाना है। एक्सपेट्रियो ने इस दफ़ा करंट अकाउंट फ्री ऑफ़र किया है अपने वैल्यू पैकेज यूज़र्स को। सबसे बड़ा सवाल आता है कि जी अब वो हम अपना करंट अकाउंट कैसे एक्टिवेट करें या अपना ब्लॉक अकाउंट किस तरह से एक्टिवेट करें। उसके मल्टीपल स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक्सपेट्रियो की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है, जो कि आईफोन के ऐप स्टोर पे और एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं। वहाँ से जब आप एक दफ़ा एक्सपेट्रियो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपने अपनी ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो वो आपको जिस तरह से एक्सपेट्रियो आपको हर दफ़ा वेरिफिकेशन कोड भेजता है जब आपने लॉगिन करना होता है, वो वेरिफिकेशन कोड डालें और साइन इन कर लें। एक दफ़ा आपने साइन इन कर लिया, सबसे ऊपर आपके पास योर प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, उसके अंदर आपने ब्लॉक अकाउंट पे जाना है। एक दफ़ा जब आप ब्लॉक अकाउंट में जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो आपका बैलेंस होगा जो आपके ब्लॉक अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। उसके नीचे स्टेटस होगा, स्टेटस में होगा वेटिंग एक्टिवेशन। आपने क्लिक करना है एक्टिवेट के ऊपर। एक दफ़ा जब आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन नज़र आएगी जो कह रहा होगा एक्टिवेट योर एक्सपेक्ट्रियो अकाउंट्स। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करता जाऊँ कि जो करंट अकाउंट है, क्योंकि वो एऑन बैंक के अंदर है, तो जिन लोगों के पास तो एऑन बैंक का ब्लॉक अकाउंट है, करंट अकाउंट उन्हीं को ऑफ़र हो रहा है। जिनके पास मैंगो पे है, फ़िलहाल उनके लिए ये करंट अकाउंट अवेलेबल नहीं है। आई नो दिस इज़ समथिंग डिसअपॉइंटिंग कि वह कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट्रियो लिया ही इस वजह से था कि करंट अकाउंट है, लेकिन ड्यू टू बैंक इश्यूज उनको मैंगो पे स्विच करना पड़ा एंड नाउ दे डोंट हैव करंट अकाउंट विद एक्सपेक्ट्रियो। पर उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सर्विसेज, गुड सर्विसेज। आप उनमें से किसी के ऊपर भी जा सकते हैं। जब आप एक दफ़ा एक्टिवेट योर एक्सपेक्ट्रियो अकाउंट वाली स्क्रीन पे आएंगे तो वहाँ पे आपको आ रहा होगा कि यू विल रिसीव अ फ्री जर्मन बैंक अकाउंट अपॉन एक्टिवेटिंग योर ब्लॉक अकाउंट, गिविंग यू इमीडिएट एक्सेस टू योर फंड्स। अब सवाल ये आता है कि मुझे नहीं लेना करंट अकाउंट या मुझे लेना है। नीचे एक चेक बॉक्स आ रहा होगा, आई कन्फर्म आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस वाला। अगर आप इसको चेक करके स्टार्ट अकाउंट एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको करंट अकाउंट मिलेगा। अगर आपने एक्सपेट्रियो का करंट अकाउंट नहीं खोलना तो आप इस चेक बॉक्स को छोड़ के वैसे ही स्टार्ट अकाउंट एक्टिवेशन पे क्लिक कर दें। अगर आपको एक्सपेट्रियो का करंट अकाउंट नहीं चाहिए तो आपके पास किसी और जर्मन बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए। क्योंकि हम पाकिस्तान से गए होते हैं तो हम यूजुअली फिर हमारे लिए फिजिबल यही है कि हमारे पास जर्मन बैंक अकाउंट हो। लेकिन जो आपका सिंगल यूरोपियन पेमेंट एरिया है उसके अंदर कोई बैंक अकाउंट है, लेट से किसी का फ्रांस में अकाउंट है या किसी का बेल्जियम में अकाउंट है, तो वो भी चल सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आप एक्टिवेशन करेंगे, अगर आप एक्सपेट्रियो के करंट अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं तो आपको वंस एक्टिवेशन इज़ डन आपको फौरी पैसे जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर आप कोई और करंट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, कोई और अकाउंट यूज़ कर रहे हैं फंड्स विड्रॉ करने के लिए, तो उसमें अप टू 3 वर्किंग डेज लग जाते हैं पैसे ट्रांसफ़र होने में। एक दफ़ा आपने स्टार्ट अकाउंट एक्टिवेशन पे क्लिक किया और वी आर रिज्यूमिंग कि आपने करंट अकाउंट के लिए ऑप्ट इन किया है। उसके बाद सबसे पहले आपको स्क्रीन कहेगी एंटर योर एड्रेस। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आप रुके हुए हैं आपने वो वाला एड्रेस डालना है, लाजमी डालना है वो वाला, क्योंकि अगर कल को आप एक्सपेट्रियो का कार्ड ऑर्डर करते हैं तो कार्ड इस एड्रेस पे आएगा, वो आपसे दोबारा एड्रेस नहीं पूछेंगे, आपने सिंपल ऑर्डर करना और वो इस एड्रेस पे भेजेंगे। अगर आप ऐसी वो गलत एड्रेस डालेंगे तो फिर आपका कार्ड आगे पीछे हो सकता है। सेकेंडली, अकाउंट एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जर्मन फ़ोन नंबर हो। जब आप एक दफ़ा एड्रेस डाल के कंटिन्यू करेंगे तो अगली चीज़ जो आएगी वो आपसे आपका जर्मनी का फ़ोन नंबर मांगेगा। ये फ़ोन नंबर इसलिए चाहिए कि डाउन द स्टेप्स, एक्टिवेशन स्टेप्स, आपको इस नंबर के ऊपर पिन कोड रिसीव होगा जब आप अपने अकाउंट को अपने फ़ोन के साथ पेयर करेंगे। सो जब आप एक दफ़ा अपना फ़ोन नंबर डाल लेंगे तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन आएगा वो होगा सिलेक्ट योर पे आउट मंथ्स। पे आउट मंथ का बेसिकली ये है कि बाज़ औक़ात जिस तरह
بندہ اکتوبر میں آیا ہے لیکن چیزیں پوری کرتے کرتے نومبر دسمبر ہو گیا، کچھ اپنے پاس سے پیسے کچھ دوستوں سے پیسے لے کے کیے ہیں، تو ایکسپیٹریو کی اچھی چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو 3 مہینے تک کے پیسے ایک ہی پے آؤٹ کے اندر، فرسٹ پے آؤٹ کے اندر آپ کو مل سکتے ہیں. سو لیٹ سے آپ اکتوبر میں آپ کو، سپٹمبر میں آپ کو ویزا ملا ہے، اکتوبر میں آپ جرمنی آتے ہیں اور دسمبر میں آپ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. سو آپ پے آؤٹ منتھ اکتوبر رکھ سکتے ہیں. سو آپ کو اکتوبر نومبر دسمبر تینوں کے پیسے ایک ہی گو میں مل جائیں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 3 مہینے سے زیادہ کے پیسے نہیں ملیں گے، انکلوڈنگ دا منتھ جس میں آپ ایکٹیویشن کر رہے ہیں. سیکنڈلی، آپ لیٹ سے کہ ٹھیک ہے جی میرا تو ویزا اگست میں لگ گیا تھا لیکن آپ سپٹمبر سے پہلے جرمنی نہیں آئے، تو آپ ہاں جی اکتوبر میں کر رہے ہو، آپ کہتے ہو یار سارے پیسے پہلے نکال لوں، اگست کی ایکٹیویشن ڈالتا ہوں، وہ بھی نہیں آپ کر سکیں گے. جس ڈیٹ کو آپ انٹر ہوئے ہیں، جس منتھ میں آپ انٹر ہوئے ہیں، اس منتھ سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اسکرین آئے گی ریویو یور ٹیکس انفارمیشن. اس میں آر یو اے یو ایس ٹیکس پرسن، یوزلی پاکستان کے نہیں ہوتے، آپ نے اس کو نو کر دینا ہے. باقی وہ پھر آپ سے پوچھے گا وچ کنٹری سروز ایز یور پرائمری ٹیکس ریزیڈنس. یہاں پہ نارملی پاکستان آئے گا. ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر پوچھتا ہے. اگر آپ پاکستان میں ٹیکس فائلر ہیں تو یہاں پہ آپ کا CNIC نمبر آئے گا. نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہاں پہ NA لکھ دیں. اس کے بعد آپ چیک باکس ہے آئی کنفرم ابو ٹیکس ریزیڈنسی اینڈ US سیلف ڈکلیریشن از ٹرو اینڈ ایکوریٹ، اس کو چیک کر کے کنٹینیو کر دیجیے گا. اس کے بعد آپ کے پاس اسکرین آئے گی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی. اب اس میں 2 آپشنز ہوتے ہیں. اب ہر کسی کو دونوں آپشنز نہیں آفر ہوتے، ڈپینڈنگ آن دا سچویشن، ٹائم آف ایکٹیویشن اینڈ آل دیٹ. بعض اوقات لوگوں کو دونوں آفر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کسی کو ایک ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا. ہم دونوں کیسز کو اس کے اندر کور کریں گے. سو پہلا جو ہے وہ ہے موبائل ویڈیو ویریفیکیشن اور دوسرا ہے پوسٹ آفس ویریفیکیشن جو کہ آف لائن ہوگی. سو موبائل ویڈیو ویریفیکیشن آن لائن ہے اور آپ کی جو پوسٹ آفس ایکٹیویشن ہے ویریفیکیشن وہ آف لائن ہے. سو لیٹس اسیوم کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں. جب آپ یہ آئیڈینٹی ویریفیکیشن سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اسکرین آئے گی اپلوڈ ڈاکیومنٹس کی. اگر آپ کے پاس ویلیو پیکیج کے اندر ٹیکے کی انشورنس ہے، سو یہاں پہ آپ سے پروف آف ایڈریس نہیں مانگا جائے گا، آپ کو صرف اپنا ویزا اپلوڈ کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس ہے، کسی وجہ سے آپ کو ٹیکے نہیں ملی ہے، آپ نے ٹیکے نہیں لی ہے، تو آپ کو یہاں پہ پروف آف ایڈریس اور ویزا دونوں ڈالنے ہوں گے. سو پروف آف ایڈریس کے اندر آپ رینٹل ایگریمنٹ ڈال سکتے ہیں، سٹی رجسٹریشن ڈال سکتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز ڈال سکتے ہیں، انشورنس کمپنی کا لیٹر ڈال سکتے ہیں جس پہ آپ کا ایڈریس مینشن ہو جو آپ نے ڈالا ہے. اب ہمارے کیسز میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس یوزلی پہلے جا کے سب لیز کرتے ہیں جس میں سٹی رجسٹریشن نہیں اویلیبل ہوتی. وی انڈرسٹینڈ دیٹ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ نے سمپل جا کے جو سب لیز کیا ہے، جس سے سب لیٹ کیا ہے، ان کے ساتھ آپ ایک رینٹل ایگریمنٹ بنائیں. میک شیور کہ اس کے اندر دونوں کے سگنیچرز ہوں، ڈیٹس ہوں، دونوں کے نام ہوں، ہینڈ ریٹن ہوں، تاکہ آپ کو جب آپ کا ایڈریس پروف کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی ایشو نہ آئے. یوزلی یہ ہوتا ہے ایک بندے کے سائن ہوتے ہیں دوسرے کے نہیں ہوتے، ہاں جی کسی کا نام لکھا ہے کسی کا نہیں لکھا. سو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. اگر آپ سب لیز ایگریمنٹ بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ہم رینٹل ایگریمنٹ کے انڈر اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو صحیح مانتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. سو ایک دفعہ آپ اپنا ایڈریس پروف اپلوڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے دوسری چیز ہے جو ویزا اپلوڈ کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے ویزا ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے. پاکستان کے کیسز میں یوزلی یا اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے یا جاب سیکر ویزا ہوتا ہے. سو جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ کریں، وہ کر کے اپنا ویزا اپلوڈ کر دیں. سو ونس ویزا اپلوڈ کریں گے تو وہ اس کے بعد آپ کو کہے گا کہ یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹیلز ڈالیں. سو ڈیٹ آف ایشو میں آپ نے ڈالنی ہے ویزا اسٹارٹنگ ڈیٹ، ڈیٹ آف ایکسپائری میں جو ویزا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ ڈالنی ہے، ڈاکیومنٹ ID میں ویزا کا نمبر ڈالنا ہے جو مین ویزا سٹیکر کے اوپر لکھا ہوا ہے. بعض اوقات ایک سپلیمنٹری شیٹ ہوتی ہے، لوگ اس کا نمبر لکھ دیتے ہیں، وہ نہیں لکھنا، مین ویزا کا نمبر جو ٹاپ رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہوگا.
ایشوئنگ اتھارٹی میں آپ کے پاس یا ایمبیسی آف پاکستان ایمبیسی آ جائے گا، ایمبیسی آف جرمنی، اور یا پھر آپ کے پاس جنرل کونسلیٹ آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے ایشوئنگ کنٹری کے اندر لکھنا ہے پاکستان، کیونکہ پاکستان میں ایشو ہو رہا. سو جب آپ یہ ایک دفعہ کر دیں گے تو آپ کو اسکرین آئے گی جو کہ کہہ رہی ہوگی تھینک یو یور ڈاکیومنٹس آر بینگ ریویوڈ. اب آپ کو ویٹ کرنا ہے، چند دن لگیں گے، 1 سے 2 دن یوزلی لگتے ہیں، ورکنگ ڈیز، ٹو گیٹ دا ڈاکیومنٹس ریویوڈ. ایک دفعہ آپ کے ڈاکیومنٹس ریویو ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن شروع ہوگی. اگر آپ نے ویڈیو آئیڈینٹیفیکیشن سلیکٹ کیا تھا تو آپ کے پاس آئے گا اسٹارٹ ویڈیو آئیڈینٹیفیکیشن کا پرومپٹ، آپ نے کلک کرنا کنٹینیو. اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا جی پریپیئر یور پاسپورٹ، آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اٹ ول آسک یو فار اسٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن، اس کو کنٹینیو کیجیے گا. یہ انشور کیجیے کہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ پراپر روشنی ہو وہاں پہ اور خاموشی ہو، تاکہ جو سامنے ویریفیکیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس بندہ آئے گا وہ اچھی طرح جو بھی چیزیں دیکھنا چاہ رہا ہے، کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو مل جائیں. ایک دفعہ جب ساری چیزیں پوری ہو جائیں آپ سے وہ پوچھے گا آر یو ریڈی، آپ نے کلک کرنا ہے کنٹینیو پہ. جب آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ کا فرنٹ کیمرہ آن ہوگا اور آپ کی ویڈیو آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو جائے گی. اب اس کے اندر جو سامنے آپ کے جو بندہ آئے گا وہ بیسکلی آپ سے چند سوال کرے گا تاکہ آپ کو چیک کر سکے کہ جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. سو جو اسٹاف آپ سے یوزلی کویشچنس پوچھتا ہے وہ 7-8 کویشچنز ہیں. اس میں سے ایک ہوتا ہے یوزلی کہ جی ہماری طرف دیکھیے، ہم نے آپ کی تصویر لینی ہے. اس کے بعد وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ کے اوپر اپنا پرسنل انفارمیشن پیج ہمیں دکھائیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ آگے پیچھے موو کر کے دکھائیں. جو آپ کا جہاں پہ انفارمیشن پیج ہے اس پہ ہولوگرام ہوتا ہے تاکہ وہ ہولوگرام نظر آئے ان کو، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یا پھر آپ اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک جگہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ اپنی انگلی سے پاسپورٹ پہ کور کر لیں. پھر وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جی پاسپورٹ پہ جو سگنیچر پیج ہے وہ دکھائیں، سگنیچر کہاں پہ کیے ہیں. کور پیج مانگ سکتے ہیں پاسپورٹ کا. اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاسپورٹ بند کر دیں. جب آپ پاسپورٹ بند کر دیں گے تو آپ سے پوچھیں گے جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا جی اپنا پاسپورٹ دوبارہ کھولیں اور دیکھ کے مجھے اپنا پاسپورٹ نمبر بتائیں. سو یہ 7-8 سوالات ہیں جو کہ یوزلی پوچھے جاتے ہیں. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس ہو کے ان کا جواب دیں، کیونکہ آپ کا ایک وہ صرف ویریفیکیشن کر رہے ہیں کہ آیا جو بندہ ویریفیکیشن کر رہا ہے یہ وہی ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک دفعہ کنفرم کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ کرنے کے بعد آپ کو آ جائے گا کہ تھینک یو آور ٹیم از ناؤ ریویوئنگ یور ایکٹیویشن ڈاکیومنٹس اینڈ ڈیٹا. ان کیس آپ نے کیا تھا پوسٹ آفس ویریفیکیشن، سو اس میں آپ کے پاس پرومپٹس آئیں گی. سب سے پہلے وہ کہے گا جی اسٹارٹ پوسٹ آفس ویریفیکیشن. اس کے اندر وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کو جو ڈاکیومنٹس لے کے جانے ہیں وہ پاسپورٹ اور کوپون ہے. سو اس کے اندر پوسٹ آفس آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ کوئی بھی نیئرسٹ جو آپ کا پوسٹ آفس ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. ایک دفعہ وہ ہو جائے گی تو آپ کا بلاک اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. جب آپ کریں گے پوسٹ آفس آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کوپون کی ایک آپشن آئے گی. سو یہ اس کوپون کے اوپر QR کوڈ ہوگا جو کہ پوسٹ آفس والے اسکین کریں گے اور آپ کو اس کے اگینسٹ پھر آپ کا پاسپورٹ چیک کر کے آپ کو ویریفائی کریں گے. اگر آپ کہیں غلطی سے 2-3 دفعہ کلک کر دیتے ہیں سو جو یا آپ کا ہاں جی آپ نے کیا، آپ بھول گئے، آپ نے دوبارہ کر لیا، پھر آپ کو 2 کوپونز مل جاتے ہیں اینڈ ناؤ یو کنفیوز کہ کون سا لے کے جائیں. سو جو لیٹسٹ جو آخری کوپون ہوگا جو آپ نے سب سے اینڈ پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جنریٹ کیا ہے، آپ نے وہ والا کوپون لے کے جانا ہے. اچھا جب آپ پوسٹ آفس ویریفیکیشن سلیکٹ کریں تو ایک چیز کا خیال کیجیے گا کہ جو آپ نے نیئرسٹ پوسٹ آفس جانا ہے وہ فلیالے ہو، پاکٹ شاپ نہ ہو. ادروائز ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایشو فیس کرنا پڑے کہ جی پوسٹ آفس والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ہوتا ہی نہیں ایسا کچھ. سو پریشان نہیں ہونا، اس کا بیسکلی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ فلیالے پہ نہیں گئے، پاکٹ شاپ پہ چلے گئے ہیں. ایک دفعہ جب آپ کا یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو پھر پرومپٹ آئے گا کہ آپ اپنا فون جو ہے اس کو پیئر کریں اپنے بلاک اکاؤنٹ کے ساتھ، اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ.
سو جب آپ کنیکٹ فون پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ کہے گا جی 6 ڈیجٹ کوڈ انٹر کریں. 6 ڈیجٹ کوڈ آپ کو آئے گا اس جرمن فون نمبر پہ جو آپ نے ایکٹیویشن کے ٹائم پہ انٹر کیا تھا. اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھے گا, پلیس آف برتھ پوچھے گا. پلیس آف برتھ پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ آپ سے پاسپورٹ نمبر پوچھے گا, وہ آپ نے ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا وہ آپ سے پوچھے گا جی نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر, جو کہ یوزلی آپ کا پاسپورٹ نمبر ہی یا CNIC نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کا واٹ از یور جرمن پوسٹ کوڈ, جو بھی آپ نے ایڈریس ڈالا تھا اپنا اوریجنلی اس کا پوسٹ کوڈ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے. ایک دفعہ جب یہ سارا کچھ کر لیں گے تو اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا جی کریٹ پاس کوڈ. سو بیسیکلی ایک طرح کا پین ہے جو آپ نے خود اپنا بنانا ہے. وہ کر کے اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا کہ جی ری انٹر ٹو کنفرم یور پاس کوڈ. وہ کر لیں گے جب آپ, تو وہ آپ کو اینڈ پہ کرے گا کہ یو ہیو سکسیزفلی کریٹڈ یور پاس کوڈ. اس کو ڈن کریں گے تو آپ کو کانگریچولیشنس کی اسکرین آ جائے گی. اب آپ کا بلاک اکاؤنٹ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے, اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر. سو دس از بیسکلی آپ کس طرح سے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور بلاک اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. سارا پروسیس اسی طرح سے ہوگا, پریشان ہونے کی نہیں ضرورت. اٹ ٹیکس اے کپل آف ڈیز. بعض اوقات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی آپ جاتے ہیں پہلے ہی بڑی مشکل سے اتنے سارے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں, وہاں جا کے پھر ڈیلیز آ رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی پاکستانیوں کو ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ جی اینول ڈن کے لیے ہمیں سٹی رجسٹریشن کے لیے ہمیں جی اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی, یا ہمیں جو فی الحال جگہ مل رہی ہے اس میں وہ سٹی رجسٹریشن اویلیبل نہیں ہے. سو نو پرابلم, اگر تو ٹھیک ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا. جب آپ کے پاس سٹی رجسٹریشن ہوگی, کیونکہ وہ چاہیے ہوتی ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے جب پارٹ ٹائم جابس کرنی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی. سو وہ جب ہو جائے گا وہ تب اس وقت دیکھیں گے. فار دا ٹائم بینگ آپ نے جا کے فوری فنڈس کو ایکسیس کرنا ہے. آپ جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں وہاں پہ جو اوریجنل ٹیننٹ ہے اس کے ساتھ آپ سب لیز ایگریمنٹ سائن کر لیں. وہ جو سائن ڈاکیومنٹ ہے وہ آپ اپلوڈ کر دیں اگر ایڈریس پروف کی ضرورت ہو. سو باقی جب یہ ایک دفعہ ہو جائے گا سو اٹ ٹیکس اے کپل آف ڈیز, 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں. آپ کا ایک دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا. اگر آپ نے بلاک اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا. اگر آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپیکٹریو کا ایکٹیویٹ کیا ہے تو آپ کو فوری پیسے آ جائیں گے. اگر آپ نے کوئی اور کیا ہے تو 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں آپ کے وہ پیسے ڈپازٹ ہونے میں. پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ تو ایکٹیویٹ ہو گیا, اب ہم اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں. سو ایک تو آپ اس کو آن لائن شاپنگ کے لیے آپ کو ڈیجیٹل کارڈ آ جائے گا, آپ اس کو آن لائن شاپنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. باقی جو NFC انیبلڈ فونز ہیں اس کے اندر آپ اپنا گوگل پے یا ایپل پے ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے ساتھ کارڈ کو لنک کر لیں. سو آپ وہ پیمنٹس کر سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ مشینز ہوتی ہیں اسکین کرنے والی, ان کے اوپر آپ اسکین کریں گے آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی. ان کیس آپ کے پاس NFC فون نہیں ہے, بڑے سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, سو آپ ایک دفعہ جیسے ہی یہ ہو جائے آپ ڈیجیٹل اپنا جو ہے فزیکل کارڈ ہے وہ آرڈر کر لیں. 10 یورو چارجز ہیں اس کے. وہ کارڈ آ جائے گا تو آپ اس کو نارمل جس طرح سے ہم پاکستان میں اپنے کریڈٹ کارڈس ڈیبٹ کارڈس کو یوز کرتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو یوز کر سکیں گے. سو دیٹس بیسکلی دا ہول ایکٹیویشن پروسیس. آپ کو کیا کرنا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس اس کے اندر ہوپ فلی سارے کور ہو گئے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی پرابلم آئے تو لازمی ایکسپیکٹریو کا جو ہیلپ سینٹر ہے اس کو وزٹ کریں. وہاں پہ 99% کویشچنس کے آنسرز اویلیبل ہیں. سو بجائے اس کے کہ آپ سپورٹ کو ای میل کریں یا آپ کسی کو ہاں جی انتظار کریں کہ جواب آئے گا پتہ لگے گا, بڑی ساری چیزوں کے جواب وہیں پہ مل جاتے ہیں. بیسکلی آپ صرف تھوڑا سا آپ کو ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ آلموسٹ سارا کچھ اویلیبل ہے, اس کو دیکھیں, وہاں سے پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہو سکتے ہیں. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے.